वेलकम टू सियासत मनाए। हम इस हफ्ते का शो इस्लामाबाद से कंडक्ट कर रहे हैं। एक बड़ा हैपनिंग वीक इस्लामाबाद में गुजरा। इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स हुई, सेनेट का सेशन कॉल किया गया। एक कॉमिकल जो मोमेंट होता है पीपल्स पार्टी के लिए वो ये कि रहमान मलिक साहब सेनेटर एडवाइज़र से वापस से एडवाइज़र से सेनेटर और फिर आज मिनिस्टर भी वापस बन गए। उन्होंने जो सेनेट का ओहदा छोड़ा था वो दोहरी शहरियत के मामले पे छोड़ा था, वो मामला अधूरे का अधूरा रह गया। वो मामला उठाया जाना चाहिए था या नहीं, वो एक अलग मसला है, अलग बहस है। और रहमान मलिक साहब को सिंगल आउट करना चाहिए था या नहीं, वो भी एक अलग बहस है। लेकिन रहमान मलिक साहब ने जब इतना वसिफरसली फरमा दिया था कि मैंने ये ओहदा छोड़ दिया है, मैंने ये दूसरी शहरियत छोड़ दी है, मैं अब ब्रितानवी शहरी नहीं हूँ, मैंने अप्लाई कर दिया है, तो फिर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी अपनी सेनेटशिप को? और फिर अगर छोड़ी दी थी तो फिर और अगर नहीं छोड़ी थी तो रीअप्लाई करने की क्या ज़रूरत थी? रहमान मलिक के अलावा जो संजीदा मामलात इस हफ्ते हुए वो हमारे सुप्रीम कोर्ट, एक हमारा खुसूसी तौर पे यूनिक सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर जो कमेंट्री होती है वो लाइव रिपोर्ट की जाती है। चीफ जस्टिस साहब जब ट्रैवल करते हैं तो उनकी स्पीचेज़, बार एसोसिएशन को स्पीचेज़ जो हैं वो हमारे चीफ जस्टिस की बराह रास्त ट्रांसमिट की जाती हैं। मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, बहुत वेल ट्रैवल्ड लोगों से पूछा है कि आपने कभी ये देखा कि एक हाजिर चीफ जस्टिस की बातें टीवी के ऊपर ख़बर के तौर पे, सियासी तकरीर नुमा के तौर पे रिपोर्ट की गई हों? तो किसी को कोई मिसाल मिली नहीं। हम आज जजेस के हवाले से जो दो केसेस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत की ऑर्डिनेंस, तौहीन अदालत का जो एक्ट पास कर रही है, पार्लियामेंट पास हो चुका है, उसके ऊपर जो अब कमेंट्री हो रही है, चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो एनआरओ इम्प्लीमेंटेशन केस है जिसको स्विस लेटर केस अब कह रहे हैं, उसके अंदर आसिफ सईद खोसा साहब का, उनकी बेंच का, नासिरुल मुल्क साहब की बेंच का, उसका एक थोड़ा सा सब्र का उन्होंने एक थोड़ा बैक एंड स्टांस ली। अटॉर्नी जनरल को मोहलत दी 8 अगस्त तक की। अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांगी इसलिए थी, ये कहते हुए कि हम अभी कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ आज मेहमान हैं आयतुल्लाह दुरानी साहब, एमएनए पीपल्स पार्टी के, बलूचिस्तान के सदर भी हैं पार्टी के। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, जनरल सेक्रेटरी और भी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। दुरानी साहब, ये पहले तो अगर हम ज़रा कॉमेडी यार कर लें, ये रहमान मलिक साहब को क्या कोई पूछता है उनसे कि वो वज़ीर दाखिला, मेयर पाकिस्तान, मेयर इस्लामाबाद क्या कर रहे हैं? वाई छोड़ा, मुशीर बन गए, सेनेटर वापस हो गए, फिर वज़ीर बन गए, ये क्या सिलसिला है? देखिए, रहमान मलिक साहब ने जब कहा कि मैंने अपनी लंदन बरतानिया की दोहरी शहरियत मैंने छोड़ दी है, तो उस वक्त मेरे हिसाब से अदालत को इस बात को तस्लीम करना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अदालत ने फिर ये किया कि नहीं, इस एपिसोड को ज़रा तेज़ी में चलाना है और बड़ी जल्दी दिखाना है। और उनका ख्याल था कि शायद रहमान मलिक साहब सच नहीं बोल रहे, तो लेकिन वो सच था कि उन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया था और वो प्रोसेस में, बरतानिया से प्रोसेस में था। क्योंकि तमाम चीज़ें यहाँ पर अचानक एकदम एक चीज़ को अचानक निकाल दिया जाता है कि जनाब ये कार्ड है और हमें इस पर खेलना है। तो गवर्नमेंट या जितने भी अदारे के लोग हैं उस वक्त अब उन्होंने कोशिश की। ज़ाहिर है ये उससे पहले किसी भी सूरत में कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि जब इलेक्शन लोग लड़ रहे थे उस वक्त भी नहीं था कि आपकी दोहरी शहरियत है कि नहीं है। लेकिन ये अचानक आ गया, तो चले, रहमान मलिक साहब ने भी बहुत मेहरबानी की और जल्दी से उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ अपना काम दिखाया। गो कि मेरे ख़्याल में दूसरे आम आदमियों के लिए मुश्किल था। उन्होंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की खातिर कि अगर कोर्ट्स इस बात को तस्लीम ही ना करें, क्योंकि चिमे गोइयाँ करते हैं, उनका ये ख्याल था कि नहीं, रहमान मलिक साहब अपने ओहदे के साथ चिमटे रहेंगे, ये पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, रहमान मलिक की मजबूरी है। तो चिमे गोइयाँ जिस तरह लोग मफरूज़े की बुनियाद पर गुफ्तगू करते हैं, तो उन्होंने ओहदा छोड़ दिया। ओहदा छोड़ने के बाद वो तो मुतमईन था, रहमान मलिक साहब तो सच पर थे, हक पर थे कि भाई मैंने वहाँ से विड्रा कर लिया है। अब वो सच और हक ये तस्लीम नहीं कर रहे थे कि जब तक डॉक्यूमेंट्स इसके सामने पेश ना हो। तो इस दौरान में चूँकि गवर्नमेंट के सिस्टम को चलाना था, किसी शख्सियत के तसलसल चाहिए था, तो मुशीर बन गया। अब मुशीर के साथ भी वही ओहदा था, तो कल फिर वो सेनेटर उसको छोड़ना पड़ा मुकम्मल तौर पर। तो फिर इसके साथ फिर इलेक्शन हुआ। आपने देखा कि तमाम बातों के बावजूद भी वहाँ पर मियाँ साहब का उधर बहुत मौजूदगी, सिंध में मौजूदगी और बड़े बड़े और अकाबरीन का मौजूदगी, लेकिन रहमान मलिक साहब बिला मुकाबला आ गए। मैं आपकी तवज्जो से, दोस्तों की तवज्जो से, पॉलिटिकल वर्कर्स की तरफ से पीपल्स पार्टी को इस नए कामयाबी पर कि उसने सेनेट का इलेक्शन बिला मुकाबला जीता, तमाम इत्यादियों का, दोस्तों का और सबका, और ख़ुसूसन रहमान मलिक साहब का, कि उन्होंने फिर इस ओहदे को वापस कबूल किया और न करते। अच्छा, वो रह जाते, मतलब वो वजीर ना बनते, वो सेनेटरशिप कबूल ना करते। रहमान मलिक साहब को कौन सी ताकत पसंद है? वो तो कहते हैं राना सनाउल्लाह जो है वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी है। नहीं, वो ये कि अगर ये मेहरबानी है, पॉलिटिकल वर्क को कमिटेड था,
پولیٹیکل ورکر از اٹ رحمان ملک صاحب؟ اس میں دیکھیں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، پروسیس میں بندہ پولیٹیکل ورکر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل ورکر بن گیا نا، اس نے دکھا دیا، ریزائن کر کے دکھایا، پھر پارلیمنٹ کے ساتھ چلا، پھر اس نے اس کو عدلیہ کے حکم کو مانا، پھر اس نے پارلیمنٹ کے تحت اور جو سیاسی طریقہ کار ہے اس کو مکمل طور پر رحمان ملک نے اپنایا، جو اپریشیٹ کرتے ہیں اور جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور بیچ میں وہ مبارکباد کے لائق. جی بالکل. اور ایک بیچ میں انڈین جرنلسٹ کے لیے ایک سوشل میڈیا کانفرنس تھی، اس کے اندر بھی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھیں، ویزاز نہیں مل رہے تھے، تو رحمان ملک صاحب نے اسٹیپ ان کر کے ہی سیو دا ڈے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک تقریر بھی کی جو کہ ان کی نارمل تقریروں کی طرح نہیں تھی، کسی کے اوپر انہوں نے الزامات نہیں لگائے، کوئی نفرت کے پیغامات نہیں دیے، ایک پروگریسو تقریر تھی اور اس کو سراہنا چاہیے. لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ بیچ میں مشیر تھے اور یہ اندازہ نہیں تھا لوگوں کو کہ واپس سینیٹر بھی اور منسٹر بھی بن جائیں گے. یہ اب تھوڑے سنجیدہ معاملات کی طرف. سر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف ہیں، ان کو اب سپریم کورٹ وہی آئیڈیا کہ ان سے بھی ہم خط لکھوائیں گے، جو ایک طرف وہ آئیڈیا یہ آ رہا ہے سامنے کہ اب اس دفعہ تھوڑی نرمی کا سٹانس ہے. ہمارے بھی صدر ہیں، کہتے ہیں آصف سعید کھوسہ صاحب، یہ ریمارکس جو ہیں یہ اصولاً باہر اس طرح آنے نہیں چاہیے لیکن آتے ہیں، اور یہ ریمارکس پاس بھی شاید لوگ کہتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ اپنی ججمنٹس میں لکھتے ہیں اور ججمنٹ سے بولتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں. اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میڈیا بھی نہیں آبزرو کی جاتی، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ ہو نہیں رہا. آپ کے کیا خیال ہے کیا ہونے والا ہے؟ میرے خیال میں کہ سب کو اپنے حالات اور واقعات کی سمجھ ہے. ملک کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر کے آپ ادارے کو چلاتے ہیں. ایک ہے آپ کے آئین، ایک ہے قانون، ایک ہے انتظامی امور، ایک ان تینوں کو ہٹ کر کے دنیا کے معاملات کے ساتھ بھی ان تینوں کو لے کر کے چلنا ہے. اب اگر دنیا کے معاملات کو لے کر کے چلنا ہے اور دنیا کے ارد گرد کا ماحول آپ کا تھوڑا سا ٹینس ہے، خطرہ ہے، اس میں بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ دنیا کے ارد گرد ماحول. نظریہ جمہوری ضرورت، دیکھیں میں جمہوری ضرورت کو نہیں کہتا، ملک کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر کے بہت سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو نظریہ جمہوری ضرورت کے تحت ایک خط نہ لکھنے کو درگزر کر دیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. کسی وقت نظریہ ضرورت کے تحت بھٹو صاحب کو پھانسی. بالکل، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اس دفعہ ذرا پلٹ دیں پیج کو اور جمہوری ضرورت کے تحت کر دیں. آمرانہ ضرورتیں تو بہت ہیں. میرے خیال میں کچھ چیزوں پر بندے کو سوچنا پڑے گا. بات تو سمپل ہے نا ویسے دوران صاحب، اعلیٰ عدالت ہے، چاہے وہ زیادتی بھی کر رہی ہے، وہ اگر حکم دیتی ہے تو یا تو قانون کو کچھ کریں یا وہ حکم مانیں. بیچ کا راستہ تو نہیں. دنیا کا اصول ہے کہ باپ اگر تمیزدار طریقے سے، یعنی بڑا تمیزدار طریقے سے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی بنیاد پہ بات کرے گا تو لوگ اسی طرح سیکھیں گے. اگر ان کے ساتھ حکومتی انتظامی معاملات میں سختی درکار ہے، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. انتظامی معاملات میں پاکستان کی اندرونی اور بیرونی معاملات کو اگر مد نظر رکھیں، دنیا کو سامنے رکھ کر کے بات کریں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہم اور آپ اتنے آزاد ہیں جس کو عام اصطلاح میں اگر مادر پدر آزادی کے حد تک کہہ دیا جائے نا، تب بھی وہ اصطلاحاً استعمال ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ اپنے معاملات کو، غصے کو انتظامی معاملات کے کنٹرول پہ لے کر کے چلتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے. یہ کمزوری کس کی ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے. اور خاصاً میں اپنی کمزوری اس کو سمجھتا ہوں، جمہوریت پسند دوستوں کی کمزوری سمجھتا ہوں، جمہوریت پسند انتظامی امور چلانے والوں کا میں اس کو کمزوری سمجھتا ہوں. لیکن جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عدل اور عدالتی نظام کی طرف، میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے پھر یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے بندے. آپ کو یک طرفہ لگتا ہے آج کا عدل؟ نہیں، یک طرفہ نہیں ہے، جذبات یک طرفہ ہے. اور اس کی ایویڈنس اس طرح لوگ، آپ کو فیصلوں میں لگتا ہے؟ نہیں، اس طرح ہو جاتا ہے کہ یک طرف ہے اس وجہ سے کہ آپ ایک طرف کو دیکھ کر کے ایک مزاج کے ساتھ، ایک مزاج کے لوگوں کے ساتھ آپ نے بالکل وہ ایک لیا ہوا ہے. اب آپ کا وہ اپنا بھی مزاج ہے اور مزاج حکومت وقت کے حساب سے ناجائز ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جائز اور ناجائز کا وہ، لیکن دوران صاحب میں پتہ ہے کس طرف جانا چاہ رہا ہوں. معذرت قطع کلامی کی. چیف جسٹس پاکستان فرماتے ہیں، یہ جو ایک مس رپورٹ بھی ہوا ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر کو استثناء نہیں دی تو ہم صدر کو بھی استثناء نہیں دیں گے. وہ اس اسلامک قوانین کے زمرے میں کہہ رہے تھے. سر آئین آپ لوگوں نے بنایا ہے، اس کے اندر اگر استثناء ڈالی ہے تو اگر اس حد کو مان نہیں رہے. میں اسی لفظ پر میں اب آپ نے اس میں اسلامی کا وہ نہیں، انہوں نے ڈالا تھا، میں نے نہیں ڈالا، انہوں نے ڈالا. بعد میں ڈالا نہیں سر، وہاں پہ ایک جرنلسٹ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہو رہی تھی وہ اسلامی قوانین کے زمرے میں ہو رہی تھی کہ اسلام کے اندر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. لہٰذا چیف جسٹس کا اس کے اوپر ایک کامنٹ تھی کہ پھر پرائم منسٹر کو نہیں ہے تو صدر کو بھی نہیں ہے. لیکن اس کامنٹ کو پھر رد نہیں کیا گیا رجسٹرار کی طرف سے، تو اس کے بعد ہم اس کو اسی طرح لے سکتے ہیں کہ یہ کامنٹ بغیر اس ببل کے اندر بھی ویلڈ تھی. مجھے آپ یقین کیجئے
کہ اس کو سن کر دیکھ کر کے میں نے سنا نہیں اس کو دیکھا جیسے پٹی میں پڑھائی کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے, یہ کیوں کہا جا رہا ہے, جبکہ آئین اور اگر آئین کے 248 کے تحت اگر اس کو استثناء حاصل ہو گیا اور اگر آپ کا ججمنٹ جا کر کے رک گیا تو اس سے پہلے آپ نے اپنے ذہن کو اس طرح کیوں بنا دیا؟ نہیں سر دیکھیں, ایک چیز قاضی نہیں ہے نا, چیف جسٹس ہے نا, تو ہمارے آئین سے کے پابند ہیں, 248 کے پابند ہیں, یا یہ آپ اس رائے کو نہیں رکھتے؟ میں دیکھو میں بتا دوں آپ کو, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آرگو کرنے کے بعد اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے بعد اگر وہ اس بات پر متفق ہو گئے, سب کے سب باقی ججز قائل ہو گئے کہ نہیں صدر کو استثناء حاصل ہے, بس صدر کو کس طرح استثناء؟ آپ نے آگے ہی نہیں کیا درانی صاحب. دیکھیں میں اس کو بات کرنے سے پہلے ذرا ایک سائیڈ ٹریک پلیز. آج نہیں تو کل, اگر کل نہیں ہوا تو پرسوں. یہ چیز طے شدہ ہے کہ آئین کے تحت ایک چیز موجود ہے, اس کو لوگوں نے اب تک یہی درانی صاحب آپ لوگوں کے آرگیومنٹ سر, آپ لوگ ساری باتیں جو ہیں آپ کو تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو خیال آتا ہے. آپ نے پہلے آپ نے بابر روان صاحب بھیجے سر, پھر وہ اٹارنی جنرل صاحب بھیجے جن کا کام تھا اس دن چپ رہنا. جس دن کورٹ جو ہے غصہ تھی, ناصر الملک صاحب پوچھ رہے تھے بھائی جواب آیا, تو وہ اٹارنی جنرل صاحب کا اس دن کام تھا کہ وہ 2 گھنٹے تک بس چپ رہیں. ان کے بعد آپ نے بابر روان پالیسی کے بعد جو کہ باہر آ کے شور مچاتے تھے, اعتزاز احسن صاحب بھیجے جنہوں نے وہ دیر آیت درست آیت والے معاملات کے اندر وہ بھی نہیں کر پائے, کیونکہ آپ نے این آر او کی نظر ثانی کے اندر اپیل کے اندر ہی کہنی چاہیے تھی باتیں جو آپ آج نقطے اٹھاتے ہیں. آپ کو اس وقت کنٹیمپٹ کے اندر آرگیو کرنی چاہیے تھی جب گیلانی صاحب ڈسمس ہو رہے تھے, اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ استثناء تھی اس لیے نہیں کیا. وہ آپ نے اس لیے نہیں کیا, اس لیے آپ لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم نے یہاں استثناء کہہ دیا تو چیف جسٹس صاحب استثناء بھی اڑا دیں گے. آپ لوگوں کی جو آپ لوگ گورننس کے اندر آپ کے اوپر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ کی یہ جو لیگل پالیسی رہی ہے نا, یہ جو اسٹریٹجی رہی ہے, اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے. وکیل تو کم از کم کرتے ہیں کہ بہت سارے راستے سے آپ نے چنے نہیں, اور جب ٹائم لیٹ ہو گیا تو اب آپ لوگوں کو خیال آتا ہے. دیکھیں ایک چیز آپ نے ابھی ایک لفظ ادا کیا کہ اس دن جسٹس غصے میں تھے. عدالت کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. جسٹس اس لیے غصے میں تھے سر, اس لیے وہ سوال کر رہے تھے اور اٹارنی جنرل صاحب ایسے بہیو کر رہے تھے جیسے انہیں آواز نہیں آئی. یقیناً پھر بھی وہ مائی باپ تھا. غصے میں فیصلہ کرنے والا آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ امیر المومنین سیدنا علی جو ہے نا, انہوں نے نہیں مارا غصے. یہی تو ایک بات ہے. لیکن سر یہ امیر المومنین نہیں ہے نا. نہیں تو میں نے کب کہا, اور دوسری طرف بھی مومنین سے ہٹ کر کے دوسرا لفظ تو میں نے استعمال بھی نہیں کیا نا, میں نے اس طرف سوچا بھی نہیں. میں نے تو یہ سوچا کہ عدل اور ترازو والا غصے میں نہیں ہو سکتا, اس کا ذات کا غصہ وہ انصاف نہیں ہوتا. پھر وہ ذات کا غصہ نہیں تھا, ان کو غصہ ہونے کا کسی بھی جج کا, کسی بھی ذات کا غصہ نہیں تھا. میرے پیارے ججز کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ ریٹائر ہو کر کے آتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں کیسے پھرتے ہیں, عوام میں کیسے پھرتے ہیں. وہ ان کی ذات کا غصہ نہیں تھا, وہ پروفیشنل غصہ تھا جو کہ ان کے لیے جائز ہے. یقیناً اگر وہ میں ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں, دیکھیں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نے لفظ استعمال کیا تو میں نے آپ کو غصے, لیکن آپ نے سوال کا پھر جواب نہیں دیا. آپ کی لیگل پالیسی کمزور ہے, مانتے ہیں؟ نہیں بالکل قطعا نہیں, کسی صورت پہ نہیں. ہم نے جو لیگل پوائنٹ آف ویوز کے مطابق, یعنی ہمارا ایک آئینی فیصلہ تھا پارٹی کے اندر اور پارٹی کے تمام اتحادی دوستوں کا. آپ کا ایک جیالی فیصلہ تھا, آپ کے جیالوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ نہیں کریں گے. دیکھو جیالوں کا فیصلہ اب بھی آپ کو سنا دوں کہ اگر یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت اور اس کے متعلق یہ فیصلہ نہ ہوتا تو قطعاً ہم آپ کو بہت ساری باتوں پر راستہ دے دیتے. چونکہ محترمہ زندہ نہیں ہے, وہ شہید ہو چکی ہے, لہٰذا بے حرمتی ہوگی ہمارے اس پورے سسٹم کی. یہ زرداری صاحب کی بھی یہی سٹانس تھی. نہیں, زرداری صاحب کے نہیں, یاد رکھنا. انہوں نے یہی تو کہا کہ we will not try the graves of the Bhuttos. نہ, یہ زرداری صاحب کا نہیں ہے, یہ سینٹرل کمیٹی کا ہے, یہ صوبائی کونسلز کا ہے, یہ ڈسٹرکوں کا فیصلہ ہے. آپ کی سینٹرل کمیٹی نے پچھلے 4 سال میں ایسا کون سا فیصلہ کیا جو زرداری صاحب کے خلاف تھا؟ دیکھیں زرداری صاحب سے متعلق یہ بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایگزیکٹو کونسل, فیڈرل کونسل, صوبائی ڈسٹرکٹ. یہ مانتے ہیں کہ ہماری پارٹی جتنی آج متحرک ہے کبھی نہیں ہے, کبھی نہیں رہی. یقیناً ہمیشہ متحرک رہی ہے, پیپلز پارٹی ہمیشہ متحرک. آج جتنی آرگنائزڈ ہے, جتنی ڈکٹیٹوریلی کنٹرولڈ ہے, کبھی نہیں رہی. وہ ایک لفظ آپ کا, آپ اس کو ڈیلیٹ کریں, آمرانہ نہیں, اس کو ڈیلیٹ کریں, باقی سب ہے. ہم ہر وقت ہر شخص مل سکتا ہے. ٹھیک. جو لوگ سائیڈ لائن ہوئے ہیں وہ شاید اسی لیے ہوئے ہیں کہ فری ول کی اتنی جگہ نہیں یہاں پہ جتنی پہلے ہوا کرتی تھی. ہو سکتا ہے ہم بہت سارے لوگوں کو, ہم ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ لے لیں. جی جی, سیاست میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا, جج لے سکتا ہے, جنرل لے سکتا ہے, کوئی لمبے ایپیسوڈ کے لیے اگر کھیلا گیا ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں. کیوں ریٹائرمنٹ لے لیں گے؟ آصف سعید کھوسہ صاحب جو ایک نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں, ان کی وہ خلیل جبران والی پوئمز اگر آپ ہٹا دیں تو انہوں نے فرمایا, آبیٹر ڈکٹا میں ہی آئے گا میرے خیال سے, رپورٹ ہوا کہ انہوں نے کہا یہ ہمارے بھی صدر ہیں, ہم بھی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. جس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے مہلت مانگی,
جس کے بعد 8 اگست تک آپ لوگوں کو ٹائم مل گیا. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا نہیں ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں ٹائم چاہیے. تو آپ کے اٹارنی جنرل کیا کریں گے, خط لکھ دیں گے؟ دیکھیے آئین اور قانون کے مطابق وقفہ اٹارنی جنرل کا لینے کا حق آصف کوثر صاحب نے دے دیا. میں تو یہ سوال ہی نہیں کر رہا. آصف صاحب اگر آپ ذاتی معاملات میں ایک چیز بتاؤں, کہیں بھی عدالت اس بات کو کیوں شو کر رہا ہے کہ وہ صدر پاکستان کے متعلق یا آصف زرداری صاحب کے متعلق ایک کیس کو ڈیل کر رہا ہے, اور اس نے ایک آئینی مسئلہ چھیڑا. یہ آئینی مسئلہ آیا, آئین بنانے والوں نے جہاں پر آئین میں رد و بدل کر سکتے ہیں, جو پارلیمان میں جو اختیار حاصل ہے, انہوں نے اپنے پوزیشن کو لے لی, انہوں نے اس میں رد و بدل کیا. پارلیمنٹ کو اس کا استحقاق ہے, اس کا حق حاصل ہے, اس نے کر لیا. اب اس کے بعد پھر جا کر کے جب ترجمہ اور تشریح کے لیے اگر پہنچ جاتا ہے, وہاں جا کر کے اگر کوئی شخص پھر اپنے کو بزور بازو یا 2/3 میجارٹی, جیسے وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے تحت ہوا ہے 2/3 میجارٹی, اگر 2/3 میجارٹی پر ججز بھی سوچنا شروع کریں تو پھر ظلم ہوگا. ٹھیک, دیکھیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ پارلیمانی نظام میں جو پارلیمنٹیرین ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پارلیمانی نظام کے لیے آئین سازی اور قانون سازی. بالکل, اس کے اوپر ہم ایک بریک کے بعد بھی بات کریں گے. میرے پاس 2 منٹ رہ گئے. مجھے اس سیگمنٹ میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اٹارنی جنرل ٹائم مانگ رہے ہیں, کچھ کرنے کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں نا, کسی ایسے کام کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں جو ایسے کام کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں جو کام انہوں نے ابھی تک کیا نہیں ہے. یس, یعنی اگر وہ جیلا سٹینس ہوتا کہ ہم تو نہیں لکھیں گے تو پھر ٹائم نہیں ملتا. تو یا تو انہوں نے کورٹ کے سامنے غلط بیانی کی ہے, یا پھر وہ کچھ کرنے والے ہیں جس کا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا نہیں ہے. کر سکتے ہیں, خط لکھیں گے, ہم آئین اور قانون اردو میں لکھ دیں گے, فارسی میں لکھ دیں گے, کچھ بھی ہوگا. اگر لاہور میں بیٹھیں گے تو پھر پنجابی میں لکھیں گے. جی, کوئی پریشانی نہیں. میں مقصد یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سوئس کو لکھ کے بھیج دیں گے اردو میں تو وہ ایک الگ 6 مہینے مل جائیں گے نا آپ کو. نہیں, کوئی ہم اس کو کسی بھی صورت میں. جی, لیکن اتنی ساری جگہ ہے نا, آپ خط یہ لکھ دیں جی ہمیں ہمارا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ہم خط آپ کو لکھ دیں, جی شکریہ خدا حافظ, بس اتنا ہی خط لکھ دیں. یہ آپ کی وجہ سے ہم یہ خط بینظیر بھٹو کے اس کے حوالے سے یہ بھی نہیں لکھیں گے, قطعاً نہیں لکھیں گے. اگر یہ سمجھا جاتا ہے آئین نے صدر پاکستان کو استثناء دیا ہوا ہے, ہم صدر پاکستان, تو آپ اس بات کو آرگیو کریں نا. کورٹ میں تو آرگیو کرتے نہیں ہیں سر. نہیں, آپ اپنے وکیلوں کے ساتھ کبھی کورٹ گئے پیپلز پارٹی کے اٹارنی جنرل کے ساتھ, آپ دیکھتے ہیں آرگیومنٹ, کبھی آج تک استثناء کی آرگیومنٹ سنی ہے؟ کبھی میں نے ویسے محسوس کیا ہے کہ جیسے 2 خاندانوں کی لڑائی سابقہ چل رہی ہے اور آج بھی چل رہی ہے. ٹھیک, لیکن وہاں پر جو مجھے محسوس ہوتا ہے نا, جی, خاندانی یا نسلی یا خاندانی لڑائی اور دشمنی ساری آپ کے اوپر گر رہی ہے, قصہ ہمارے سر پہ آ جائے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ سارے بڑے سنگین الزام ہوتے ہیں, مطلب ڈیولپ دنیا میں تو بہت ہی سنگین الزام ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی پاکستان کی تاریخ میں بھی اگر آپ اتنے بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف آپ کو تعصب نظر آتا ہے کورٹ کے اندر, تو آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں آپ لوگ اس کے اوپر؟ تعصب نہیں نظر آیا بلکہ پریکٹیکلی ہو چکا ہمارے ساتھ. ٹھیک, لیکن اس کورٹ میں, حاضر کورٹ میں, PCO 1 والے کورٹ میں جو کہ PCO 2 کو نکال چکا ہے, اس کے حوالے سے ہم اس طرف اگر I want to talk about that in the next segment. مجھے اس سیگمنٹ میں یہ پوچھنا ہے کہ اٹارنی جنرل کو کوئی ڈائریکشن ایسی گئی ہے جس کی وجہ سے انہیں 8 اگست تک مہلت ملی ہے, یا پھر بس ٹائم لینے کا ایک طریقہ تھا تو انہوں نے کہہ دیا جی ہم سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, اٹارنی جنرل کا کام ہے کہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اس کیس کو نپٹا دیں. اس کی پالیٹکس, اس کے متعلق پولیٹیکل معاملات کے متعلق پارٹی نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ گراس روٹ لیول کے کو ڈسٹرکٹ سے فیصلہ آ جائے گا اوپر تک کا. اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کو چیئرمین کے حیثیت سے بھی فیصلہ نہیں کریں گے, کوئی جنرل سیکرٹری جہانگیر بدر صاحب بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. یہ سب نیچے چلا جائے گا کہ کیا بینظیر بھٹو کے اس کیس پر ہم اپنی یہ رائے قائم کرنا چاہتے ہیں, کیا خط لکھیں, کیا تمام فورسز, ہمارے پولیٹیکل فورسز جو ہمارے پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں, کیا وہ اس بات کی اجازت دیں گے؟ تو جب جواب وہاں سے آئے گا تو یہ تو زبردست ہے, یہ تو اور 6 مہینے آپ کو دلا دے گا. درائیں صاحب ایک بریک لیں گے, ایک بریک کے بعد مجھے پوچھنا ہے آپ سے کہ ہم لوگ یہ خط ابھی تک لکھا نہیں گیا لیکن آئی تھنک اٹس دا موسٹ فیمس لیٹر نیور ٹو بی ریٹن ان ہسٹری, اس کے اوپر کے علاوہ اگر اتنے آپ کو پرابلمز ہیں جوڈیشری سے, تو پھر پارلیمان میں لائیں اس بات کو. پارلیمنٹ از سپریم, پارلیمنٹ از سوورن. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے, facebook.com/سیاست پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. ہمارے آج مہمان ہیں آیت اللہ درانی صاحب. ہم اسلام آباد میں موجود ہیں. درانی صاحب, بریک سے پہلے میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا, آپ لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں. آپ لوگ اگر باتوں میں نہ آئیں, آئین کو دیکھیں تو آپ آئین بناتے ہیں. آئین جب بناتے ہیں تو آئین ساز اسمبلی بن جاتے ہیں, سپریم ہو جاتے ہیں. ویسے بھی آپ جو ہیں سوورن ہیں, آپ کو خود مختاری جو آپ کی سوورنٹی ہے ملک کی, وہ آپ کے تھرو ریفلیکٹڈ ہے. تو آپ اس طرح بیہیو کیوں نہیں کرتے سر؟ اتنی پرابلمز ہیں آپ کو اگر جوڈیشری سے, اتنی پرابلمز ہیں آپ کو جس کو آپ لوگ تنزیہ طور پہ ٹی وی پہ آ کے بیان کر جاتے ہیں نام لیے بغیر. آپ بتاتے خود نہیں, آپ کی پوری پارٹی غصہ ہے. پارلیمنٹ میں لائیں, جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کا ایکٹ لائیں پارلیمنٹ میں. کیا اس وقت بہت کمزور ہیں اس لیے نہیں لاتے؟ نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت چونکہ ایک کیس پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس پرائیویٹ ممبر بل لائیں. نہیں, پھر بھی ہم نہیں چاہیں گے. پھر بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو یہ دکھا دیں کہ اگر آپ اس حد تک جا رہے ہیں تو ہم اس حد تک جا رہے ہیں. حد کی بات ہی نہیں ہے, انتقام نہ لیں. میں اسی لیے دیکھو, ہم اپنے قوم کے اور علاقے کے مزاج کے مطابق چلیں گے. آج کے انوائرمنٹ میں پیپلز پارٹی اگر اس کونسل کے متعلق لے کر کے آ جائے, کرنے کو ہم تیار 100%, سب متفق. لیکن ہم نہیں چاہتے, دیکھیں اس لیے نہیں چاہتے کہ ابھی حال ہی میں ہم نے 40 دن ہو گئے کہ ایک وزیر اعظم ہم نے انہی کے کہنے پہ فارغ کیا. درانی صاحب, ایک چیز کورٹ روم میں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے نا, ہم اس بات کو لے کر کے پوری دنیا کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے قانون کی بالادستی کے متعلق ہم سے بات کی, آئین کی بالادستی کے متعلق ہم سے بات کی, پیپلز پارٹی سے متعلق بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی کا کو چیئرمین آصف زرداری صاحب نے تو کہا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس ملک کو چلانا ہے, سب کو ساتھ لے کر کے چلانا ہے. جب ہم اپنے اپوزیشن کو لے کر کے ساتھ لینے کی قسم کھائی ہے, چلا رہے ہیں اس کو, تو ادارے تو آپ کے پاس ہوتے ہیں نا. درانی صاحب سر ایک چیز میرے ذہن میں آتا ہے, مثلا صدر پاکستان کے عہدے کے اختیارداری کو, اس سے جب آصف زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, آپ کو یاد ہے کہ ایک ریٹائرڈ چیف جج صاحب بھی الیکشن لڑ رہے تھے. جی, وجی الدین احمد صاحب. ٹھیک ہے, کیا وجی الدین احمد صاحب تو الیکشن ہار گئے, ٹھیک ہے, نہیں وہ مشرف کے خلاف لڑے تھے, سعید الزمان صدیقی لڑے تھے. جی, تو آپ مجھے بتا دیں کہ جب 2013 کے بعد جو کمیٹڈ جج ہمارے افتخار چودھری صاحب جب ریٹائر ہو جائیں گے 2 سال بیچ میں آنے ضروری ہیں آئینی طور پہ. نہیں, فرض کیجئے نہیں آ جائے. کیوں نہیں آتے بھائی؟ کوئی چھوڑ دیجئے اس بات کو. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم کا سوچیں گے تو صدر کے لیے افتخار چودھری صاحب سوچیں گے نا. کیسے سوچیں گے؟ 2 سال کے لیے آپ ریٹائر ہوتے ہیں, 2 سال کے لیے آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں سر. کیا کہاں کی لے کے, میں کہاں سے کہاں لے جا رہا ہوں؟ اگر آپ کو اتنی, دیکھو میں کوئی لندن میں بیٹھ کر کے بات کر رہا ہوں آپ سے, ساتھ میں لندن میں بیٹھ کے یا لاہور میں بیٹھ کے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں ریٹائر ہو گیا چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب, ٹائم گزر گیا 2 سال, اب وہ آ گیا ایز اے صدر پاکستان, بیچ میں 2 سال. وہ تو آپ گھنٹوں خان منٹو خان چھوڑ دو بابا, آپ کہیں وہ صدر پاکستان کے عہدے کے لیے الیکشن آ گئے نا, الیکشن کے لیے میاں صاحب نے اس کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے نا. یہ بہت عجیب مفروضہ ہے. یہ مفروضہ نہیں کر رہا ہوں میں, ٹیکنیکل بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. ٹیکنیکل بات مت پوچھیے گا, کوسچن ہے آپ سے میرے پیارے. کچھ چیزیں آپ ہم سے ہمیشہ پوچھتے ہیں, ہم آپ سے بھی پوچھتے ہیں. یہ ابھی الیکشن کے لیے کون, افتخار چودھری صاحب الیکشن صدر پاکستان کا لڑ رہے ہیں, اور وزیر اعظم کے لیے کون لڑ رہے ہیں؟ بیک وقت میاں نواز شریف صاحب. بیک وقت, چلیے گھنٹوں آگے پیچھے, گھنٹوں. اب اس پر الیکشن, کیا وہ اختیار استثناء کا اپنے متعلق سوچیں گے یا آ کر کے ویسے بیٹھیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صدر کو نہ ٹانگیں کیونکہ بعد میں آپ صدر بن جائیں گے اگر, تو پھر آپ کو استثناء نہیں ملے گی. یہ کہاں کا مفروضہ ہے درانی صاحب؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ کل جب آپ اپنے متعلق, جب چیف جسٹس کے حیثیت سے اختیارداری کو کہہ کر کے بیٹھ کر کے اختیار ڈوگر کو نہیں مانو گے, جب اس کا اختیارات سے لے کر کے چلو گے, اپنے لیے اختیار مانگتے ہو, یہ فطرت انسانی ہے. اگر یہ فطرت انسانی ہے اور یہ انصاف کی صحیح, اگر یہ انصاف کی صحیح ایکسیکیوشن نہیں ہے تو پارلیمان میں جائیں, کہیں کہ یہ ہو رہا ہے. کل آپ 18ویں ترمیم کرتے ہیں سر, دیکھو آپ جوڈیشری کو اپوائنٹ کرنے کا ایک منصفانہ طریقہ بناتے ہیں, دباؤ میں آ جاتے ہیں, 19ویں لے آتے ہیں. میں دیکھو اسی پارلیمنٹ میں جی صدر پاکستان کا لفظ بھی ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر کا لفظ بھی ہے. ہم آئین میں تبدیلی, بنیادی تبدیلی میں یہ بات تو لا سکتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ فرض کیجئے کہ شہنشاہیت کا زمانہ تو نہیں ہے, امیر المومنین کا, نہ خلافت کا زمانہ ہے, نہ خلافت کا زمانہ ہے. اگر پارلیمنٹ نے پاس کیا تو پھر کیا کرو گے؟
یہی طرح بھائی کرنا چاہیے نا, دھمکیاں نہ دیں, آپ انتقام مت لیں, آپ جوڈیشری کو اسی بات کو جو سب سے پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کا کویسچن یہی تھا, میں آپ کو اسی طرف لے جا رہا تھا کہ اگر ہم یہ قرارداد پاس کریں اور جوڈیشل کونسل, قرارداد نہیں, قرارداد کو کوئی قانون کا وزن نہیں ہوتا, آپ آئینی ترمیم ایک آدمی لائے, فرت اللہ بابر کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ آئی ایس آئی کو چلانے کا طریقہ جو ہے اس کے اندر رد و بدل کرنے کے لیے پرائیویٹ ممبرز بل لے آئے, نہیں پارٹی نے وہ نہیں کیا, آپ کا کوئی آدمی جوڈیشل کمیشن کاؤنسل طریقہ نہیں لا سکتا. چلے ہم نے آئین میں تبدیلی کر کے آپ کو دے دیا, آپ کیسے کریں گے, 2/3 اکثریت چاہیے, آئین کی تبدیلی آپ نے کیسے کر کے دے چکے ہوتے تو ابھی ہو چکا ہوتا. 2/3 میجارٹی کے ساتھ 18ویں ترمیم بھی ہوا نہیں, وہ اس لیے نون لیگ آپ کے ساتھ تھا, ابھی تو آپ نون لیگ کا صدر بنا رہے ہیں چیف جسٹس کو. میں نے ویسے آپ کو مفروضے میں کہا, تو میرا مفروضہ بھی مان لیں, پھر میں نے کوئی لندن میں بیٹھ کے آپ سے بات کی, تو یہ پاکستان میں بیٹھ کر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس طرح میں کچھ 2-4 الفاظ آپ کے ساتھ کہا, میں نے کویسچن آپ سے کیا کہ اگر یہ ہو سکتا ہے, اگر وہ ہو سکتا ہے, تو میں نے اگر کو مگر کو ملایا نا, اس لیے میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں نہیں آتا. اچھا, ہاں, تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کنٹمپٹ آف کورٹ کے قریب بھی اسکیٹنگ نہ کریں, ذرا یہاں پہ رہیں. اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آج کے ماحول میں وہ سمجھتے ہیں, وہ جانتے بھی ہیں, وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر. وہ کون ہیں جو یاران طریقت مفروضی وہ ہیں, زیادہ کھل کر کے بیچاروں کسی موضوع کو کیوں زیادہ لتاڑا جائے. آپ کا اگلا موضوع کیا ہے؟ میرا اگلا موضوع نہیں ہے, اگلا سوال ہے, اور اسی موضوع کے حوالے سے ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اگر ہم نے کر دیا تو کیا ہوگا, اس کا بھی سوچو. اپنے وزیر ممکن طور پہ آپ کا وزیر صدر بننا سوچو, یہ چھوڑیں. آپ ریالٹی میں سر دیکھیے کہ اگر ایک عہدہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ پارلیمان سپریم نہیں ہے, پارلیمان سپریم کورٹ کی طاقت کو کم نہیں کر سکتی, صرف اس کو طول دے سکتی ہے. سر اگر آپ کو اس پہ پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اگر پرابلم ہے تو پارلیمان میں ڈیبیٹ کریں, آپ لوگ منتخب نمائندے ہیں. دیکھیں ابھی میں آپ کو سچ بتاؤں, ابھی تک آج پاکستان کے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر کے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کچھ اور توڑ پھوڑ کرنی چاہیے. تو کیا افہام و تفہیم چاہتے ہیں آپ, جوڈیشری آپ کی سمجھ جائے, آپ جوڈیشری کی سمجھ جائیں, نظریہ ہے لبرل جمہوری ضرورت تقریباً اس سے بھی آگے, کہ اگر وہ اس ملک کو رکھنا چاہتے ہیں. آج ان کی ذمہ داری نہیں ہے سر, آپ کی ذمہ داری ہے. گول میز کانفرنس میں کیا چیف جسٹس کو گول میز کانفرنس میں بلائیں گے آپ؟ میں اس وقت جوڈیشری کے ساتھ ٹسل کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی ٹسل ہے, ہمارا کہیں بھی کوئی ٹسل نہیں. پیپلز پارٹی کا, ہماری گورنمنٹ کا کہیں ٹسل نہیں ہے. عدل کے طریقے سے, معیار سے خوش ہیں. وہ خود وہ سوچے, ہم نے حکم عدولی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کام نہیں, حکم عدولی کی ہے لیکن آئین نہ توڑنے کی وجہ سے کی ہے. یہ آپ کی سٹانس ہے, یہ آپ کا موقف ہے نا سر. ہم لوگ اس انداز میں نہیں جاتے جیسے سابقہ روایتی انداز ہے پاکستان کی. آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ پھر دھمکی دے رہے ہیں آپ, عدالت غصے میں تھا. ہم نے کبھی کہا نہیں, تو پھر آپ پھر دھمکا رہے ہیں سر. نہیں, ہم دھمکا نہیں رہے ہیں. آپ مفروضی طور پہ دھمکا رہے ہیں. نہیں جی, آپ کہہ رہے ہیں ہم وہ نہیں کرتے, آپ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی اسٹارمنگ آف دا کورٹ, مشرف صاحب کا آئی جی پولیس, تو یہ آپ دھمکا رہے ہیں سر. نہیں دھمکا رہے, ہم یہ نہیں کرتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے, آپ ہمارے ہیں, ہم آپ کے ہیں. یہ ایک ہم نے برسر بازار آپ کو سپورٹ کیا ہے سر, یہ ایک سیولائز دھمکی ہے. ہم نے پیٹ پہ نہیں, سیولائز کیا, ہم نے سامنے بھی نہیں دیتے. ہم تو اتنے اچھے ہیں کہ 10 سال آصف زرداری جیل میں رہنے کے باوجود بھی, زبان کٹنے کے باوجود بھی کسی سے انتقام نہیں کیا. اور پھر سیف الرحمان کو حاصل کرنے کے لیے قطر کو اب لیٹر لکھ دیا. نہیں, وہ قانونی, وہ قانون وہ جو زاہد صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھی ان کے حوالے سے قانونی ہو رہا تھا. ہم نے اس ڈی ایس پی ایس پی کو بھی کچھ نہیں کہا جنہوں نے اس کے زبان کو کہا. ہم نے انتقام قانون کے ساتھ لے رہے ہیں. آصف زرداری ذاتی انتقام کبھی نہیں لیتا, یاد رکھنا. ابھی تک تو نہیں لیا, کبھی بھی نہیں لیا, ابھی تک تو نہیں لیا. نہ بھٹو نے لیا, نہ بے نظیر بھٹو نے لے لیا, نہ اس کے پورے خاندان نے, نہ آصف زرداری نے لیا, نہ حاکم زرداری. میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کرتے تھے, ٹھیک ہے صحیح. یہ نہ کہے نا کہ کبھی نہیں ہوا اس طرح, کوئی شخص نہیں کرتا. جی, ابھی آج آصف علی زرداری صاحب یہ نہیں کرتے. صدر پاکستان نہیں کر رہا. مانا تو آپ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ واحد پاکستانی ہیں جو جسٹس کے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی انتقام کی سیاست. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے پھر کہ اگر ہم نے یہ کر دیا, جب آپ صدر اگر آپ بنے تو پھر یہ ہوگا آپ کے ساتھ, تو پھر آپ سوچیں جب آپ کے پاس طاقت آئے گی تو طاقت کم نہیں ہونی چاہیے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے حضرت انسان کے خواہشات اور ضروریات کو دیکھ کر کے بات کر رہا ہوں. اچھا, مستقبل اس کا ایسا ہو. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے صدر بن جائے پاکستان کا, ہر 22 گریڈ کے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ صدر بن جائے پاکستان کا. وہ تقریباً اگر عیسیٰ خان کی ہو سکتے تو بہت سارے سیکٹری اور بھی سوچتے ہوں گے. نہیں سر, ہر 22 گریڈ غیر وردی غیر خاکی
کی خواہش ہو سکتی ہے؟ اب خاکی اور پاکی اور خاکی کا ختم کرو. اسحاق خان تو خاکی نہیں تھا نا. درانی صاحب آپ اگر اس بات پہ بیس کریں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرو کیونکہ کل وہ زیادتی آپ کو آ کے پکڑے گی, تو that's not good enough sir. آپ آج کچھ کر سکتے ہیں, آپ کو کل گارنٹیڈ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم سے زیادتی کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے. پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ عدل, آپ کو انصاف مل رہا ہے؟ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق برابری کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں اس وقت برابری ہو رہی ہے؟ اس وقت برابری ہو رہی ہے اس انداز میں کہ وہ لوگ اپنے لیے سب کچھ کو برابری سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی آپ اس کو برابری سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. تو زیادتی ہوئی؟ زیادتی کا لفظ تھوڑا سا اسٹرانگ ہے. تو بیچ کا کوئی لفظ مجھے بتا دیں پلیز. وہ اس وقت ان کو غیر برابری نہیں, وہ یہ ہے کہ انصاف کے ترازو کو طاقتور ہاتھوں میں رکھنا چاہیے, نہ کہ کمزور ہاتھوں میں یک طرف ہو جائے. آپ کمزور ہیں. ایک وکیل, ایک جج کا قصہ کروں آپ کے ساتھ, آپ نے بہت اچھی بات ہے. ایک یہودی جج, جی کسی زمانے کا ایک یہودی, میں نے کتاب آپ کو کوڈ کر کے دے سکتا ہوں اس کو. یہودی جج بڑے ایسے چیف جسٹس کی طرح بہت ہی طاقتور, قاضر قضا تھے, انصاف والے تھے. جب وہ فوت ہونے سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوگا, اس نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں, مرنے کے بعد 10 سال 15 سال یا جتنا ایک پیریڈ کے بعد میرے لاش کو قبر کشائی کی جائے, دیکھ لی جائے. کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ, مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ایک دوست کو اس کان سے توجہ سے زیادہ سنا ہے, اور مجھے خدشہ ہے کہ میرا یہ کان جو ہے نا وہ زمین معاف نہیں کرے گا اس کو, کہ میں نے اس وقت اسے ایک لمحے میں انصاف نہیں کیا. انصاف میں نے نہیں کیا. اپنے دوست کو, جو کہ اس وقت کیس میں اس کا سن رہا تھا, وہ میرا دوست تھا, اس کو میں نے ایک لمحے کے لیے اس کان سے متوجہ زیادہ سنا ہے. تو فوت ہونے کے مدت کے بعد اس کی قبر کشائی کی واقعتاً ایسی تھا. ایک لمحے کے لیے آپ قبول نہیں کریں. میں نے آپ کو کب کہا قبول کو؟ میں نے یہودی کا لفظ استعمال کیا تھا. نہیں تو یہودی ہو مسلمان ہو, یہ میں کہانی قبول نہیں کر رہا. اس لیے آپ کے جذبات کے خاطر میں نے یہودی کا کوڈ کیا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ 15 سال بعد ان کا کان موجود تھا؟ نہیں, پھر وہاں پر نقصان ہوا تھا. نقصان ہوا تھا. یہ ایک میں لفظ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ جنہوں نے دید کے مطابق اس بات کو کیا. انصاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے انصاف کا معیار اتنا بلند رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میں اپنے اور آپ کو, جج تو بہت بالا ہوتا ہے, جی بہت عظیم ہوتے ہیں, بہت عظیم ہوتے ہیں. وہ تو کسی جگہ پر بھی جج ہوتا ہے نا. بالکل, وہ کسی لمحے بھی جج ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ شادی بیاہوں میں زیادہ جانے سے گریز کریں, آپ پبلک جگہوں میں زیادہ جانے سے گریز کریں, ٹی وی پہ آنے سے زیادہ گریز کریں. ہاں, تو کہ آپ کسی کے نہیں ہیں, آپ صرف انصاف کے. جی, تو انصاف کے تقاضوں پر میرے خیال میں بندہ اپنے آپ کو رکھے تو طاقتور رہتا ہے. اچھا, آپ کو عزت رہتا ہے. ایک بال آپ کے کورٹ میں پھینکی گئی, ارسلان افتخار کیس, اس کو کیا کیا آپ نے؟ اس وقت آپ مجھ سے راجہ پرویز اشرف صاحب کے متعلق پوچھ رہے تھے. کیا پوچھ رہا تھا؟ کہ بھائی ان کی حکومت, ارسلان میرا سبجیکٹ نہیں ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے کسی ورکر سے ارسلان کا کیس مت پوچھو. صحیح, اس لیے کہ ارسلان وہ آپ کے پاس ہے نا سر, نیب کے پاس ہے, اٹارنی جنرل کے پاس ہے, کمیٹی انکوائری. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی کارکن آ کر کے ٹی وی ڈیبیٹ میں آ جائے تو ارسلان کا کیس اس سے ڈیبیٹ مت کرو. یہ کسی اور پارٹیوں کے اور پارلیمنٹیرین سے پوچھو. اگر عبدالقادر گیلانی نے واقعی میں حج اسکیم میں ملوث تھے, 1 سیکنڈ, اگر عبدالقادر گیلانی, ایک چیز جی مجھ سے یہ پوچھو کہ اس وقت جو وزیر مذہبی امور میرا جو تھا وہ حامد سعید کاظمی, 1.5-2 سال سے اس کا فیصلہ نہیں آیا, بیل بھی نہیں ہو رہی. میں اس پر سوچتا ہوں, مجھ سے وہ بات کرو. میں کسی اور کے اولاد یا بھائی یا دوست پر بات نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی والوں سے یہ پوچھیں کہ بھائی آپ کے اس کیس کا کیا بنا, کہ اس کے متعلق آپ کو بیل کیوں نہیں ملا. 10 سال آصف زرداری صاحب کو لمبے پیریڈ پر کیوں رکھا گیا. بہت سارے بھائی وہ دیکھیں ثبوت ڈھونڈ رہے تھے, ملی نہیں. وہ زرداری صاحب بہت مطلب عقلمند آدمی یار. 11 سال تک وہ عدالت میں تو نہیں تھے نا, حکومت میں تو نہیں تھے, وہ تو جیل میں تھے نا. میں تو کہہ رہا ہوں 11 سال ریاست پاکستان ان کی ثبوت ڈھونڈ رہی تھی, اور ایک آصف علی زرداری اور 1-2 اور لوگ جو جرمنز کہے جاتے ہیں ان کی ثبوت نہیں ملی. بڑے اچھے تھے نا. either he was very good or he's very honest. پھر وہی لفظ حالانکہ ہمیں منع ہے سب پہ باری, ایک زرداری نہیں یہ تو منع ہے, وہ اگلی باری پھر زرداری منع نہیں ہے. دونوں نہیں, اگلی باری 2018 تک تو زرداری بالکل یس, اس کو ہم قبول کرتے ہیں. Oh my goodness. اچھا, اس کا کوئی جمہوری طریقہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کرنے کا, یا کون سے والے کا؟ یہ اگلی باری پھر زرداری 2018 تک عوام میں چلے جاؤ, عوام میں آ جاؤ,
اسی کیس کو لے کے آ جاؤ, جی اس کیس کو لے کے آ جاؤ جس کیس کو ابھی آپ کہہ رہے ہو. نہیں, میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا. صدر پاکستان کو استصلاح حاصل ہے کہ نہیں ہے, اس کیس کو لے کر کے آپ آ جاؤ. ہم مکمل طور پر آپ کو اجازت دیتے ہیں, ہم بھی الیکشن میں جائیں گے. میں کہاں سے, مجھے کیا اجازت, میری آپ سے اختلاف نہیں ہے. آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لا کیوں بنائے, توہین عدالت کی. میں عدالت عالیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کہے کہ اس الیکشن میں عوام. آپ عدالت عالیہ سے برائے مہربانی اس شو پہ کوئی ریکویسٹ نہ کریں. آپ دیکھیں ججز کے لیے ان کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ میں ٹی وی شوز کو دیکھ کے نوٹس لینا نامناسب ہے. آپ اگر قوم سے مخاطب ہوں جنہوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے, درانی صاحب, آپ نے توہین عدالت کا قانون کیوں بنایا؟ توہین عدالت کا قانون اس لیے بنایا تھا کہ ججز کو پتہ ہونا چاہیے, قوم کو پتہ ہونا. آپ نے ججز کو ایک میسج دینے کے لیے ایک قانون بنایا؟ نہیں. تو پھر کیوں بنایا؟ عدالت کے لیے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ حدود بھی ان لوگوں کی حدود ہے. اگر وہ انکار کر لیتا ہے, انکار کرے, پھر اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دے, اس کی ترجمہ اور تشریح کرے. وہ جوڈیشل ریویو کے تحت اس کو وائڈ ایب انیشیو ڈکلیئر کر سکتی ہے, ایک قانون کو کر چکی ہے. کر چکے, وہ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ ناجائز ہوگا کرنا؟ اگر وہ اس طرح کرے گا تو میں کہتا ہوں وہ اپنے استحقاق اور طاقت کو استعمال کر سکتا ہے, اور اس کے عقل کو استعمال. انصاف کو استعمال نہیں ہو رہا ہوگا. انصاف نہیں ہوگا. صحیح. یس, وہ کہہ دے, ہمیں سمجھائے, پارلیمنٹ پھر جا کر کے کوئی پھر لے کے آئے گا. اگر کل وہ صدر پاکستان کے عہدے کے یا وزیر اعظم کے عہدے کا نام چینج کر کے اس کا نام بادشاہ رکھے گا, خلیفہ رکھے گا, امیر المومنین رکھے گا, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, آپ بتائیں نا کیا ہوگا. آئین کے مطابق بھائی غلط ہوگا نا, غلط ہوگا نا. 2/3 میجارٹی کے قانون لائیں تاکہ یہ نہ ہو سکے. 2/3 میجارٹی کے تحت پاکستان کے پارلیمنٹ اپنے قانون سازی اور آئین سازی میں تبدیلی, امینڈمنٹ, اجتہاد کر سکتا ہے. کر سکتا ہے تو کریں. کر لیا تھا, کر لیا ہے, کیا ہوا ہے. 18ویں ترمیم لائے, 18ویں ترمیم لائے. سر دیکھیں, آپ اس معاملے میں کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کام نہیں کیا. آپ لوگوں نے ایک ہی تو کام کیا اس ٹرم میں, اتنی سارے آئینی ترامیم لائے, لیجسلیشنز لائے, ویمنز رائٹس لائے, ایسڈ وکٹمز کے لیے آپ رائٹس لائے ہیں, بہت کام کیا ہے آپ نے. آج آپ نے دیکھا صدر پاکستان وومن رائٹس کے متعلق کیا بولا. جی ہمیشہ سے پروگریسو رہے ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں ایک شائننگ بیکن ہے اس ملک کے لیے, جہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو اس بات کی تعریف بھی کی جاتی ہے. لیکن سر 18ویں ترمیم لائے, جوڈیشری کو الیکٹ کرنے کا ایک کاؤنسل بنایا, 19ویں آ گئی کیونکہ سپریم کورٹ نے 18ویں ترمیم, ایک آئینی ترمیم کا نوٹس لے لیا تھا. آپ 19ویں ترمیم میں سیکریفائس کر گئے. اب وقت نہیں آ گیا کہ اب آپ اس دفعہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو زیادہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دوست اپنے سابقہ روایات کو چھوڑ دے اور حال کے دنیا کے ساتھ چل پڑے تو بہتر پاکستان ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل نون جن کو آپ ابھی دوست کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کبھی اس معاملے میں چل سکتے ہیں؟ یقیناً. ان کا فائدہ نہیں ہے اس وقت ایسے معاملات کا ایسے ہی رہنے میں؟ کہ اگر ایک بھائی ان کا آگے پیچھے اختیارداری استعمال کرے اور پاکستان کے فلاح کے لیے. رانا ثناء اللہ کون ہے؟ اب میں رشتہ داریوں کو کس کے ساتھ نہیں ملانا چاہتا. نہیں, وہ آفیشلی کون ہے؟ وہ نون لیگ کا ہے. نون لیگ کے وزیر قانون ہے؟ وزیر قانون ہے پنجاب میں. جی. اور کون ہے وہ؟ باقی پنجابی بولتے ہیں, پنجاب سے تعلق ہے. رانا رشتہ داریاں اس کا کسی حوالے سے آپ کس سے جوڑنا چاہتے ہیں؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں. پھر آپ حضرت آدم سے پوچھیں گے کہ حضرت آدم کا رانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی حال کے زندہ لوگوں میں, طاقتور لوگوں میں رانا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس کا میں شجرہ آج کل لکھ نہیں رہا ہوں, لوگ لکھتے رہتے ہیں, ہم نہیں لکھتے کسی. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ پی ایم ایل نون کا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف اس وقت انصاف کا ترازو ان کی طرف گر رہا ہے, بھاری ہے ان کے لیے انصاف جس کو آپ نہیں کہتے, لیکن اس وقت فیور ان کی طرف ہے, تو کیوں ساتھ دیں گے آپ؟ ترازو نہیں ہے, وہ میٹر ہے, نمبرنگ آ رہی ہے. اچھا, اگر ہماری طرف تو نمبر آ رہا ہے نا, ان کی طرف نہیں. میٹر رکا ہوا ہے, ترازو کا زمانہ ختم ہو چکا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ میٹر آ رہا ہے, ڈیجیٹائز ہو گیا ہے, وہ سامنے فگرز آ رہے ہیں. جب آ جاتا ہے تو وہ صرف ہم ہوں گے. تو سر اگر ویئنگ اسکیل ڈیجیٹائزڈ ہوگا تو نون لیگ کا زیادہ بھاری ہی ہوگا نا, مطلب اگر وہ وزن کر رہے ہیں تو آپ مطلب کہاں زرداری صاحب کہاں نواز شریف صاحب. خیر, وہ اگر آپ یہ اگر ترازو کا زمانہ ہوتا جی تو نظر آتا. ٹھیک, یہ سپریم کورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی میسیجز دینا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی, لیکن زیادتی نہیں ہو رہی, لیکن یہ انصاف آپ کو لگ رہا ہے انصاف ہمارے لیے انصاف نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ اپنی اگلی حکومت اور یہ آئین کے تحت چل جائیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں, سپریم کورٹ کو میں کبھی نہیں کہتا کہ ہم اس کے سامنے گرے آزاری کریں یا کریں گے. نو کا کبھی نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی کبھی نہیں کرے گی, ایک بات. لیکن پیپلز 4-5 سال پہلے یہی سپریم کورٹ گلی گلی
रो पीट करके पूरी दुनिया के सामने अपने केस को पेश करके नंगे ये ना करें, उस वक्त एक आमिर था, सुप्रीम कोर्ट रो पीट नहीं रहा था, लोग भी रो पीट रहे थे। मेरे जान, मैंने आपसे कहा ना कि हमने उसके रोने के साथ हम भी नौखानी इसके लिए कर रहे थे। जी जी, हम भी उसके लिए, शरीफ साहब भी कर रहे थे, सब कर रहे थे ना, जितने पार्लियामान के लोग थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब बाद में भी कर रहे थे जब आपने उनको रीइंस्टेट नहीं किया था। हमने अपनी ज़ात के लिए कभी नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने किस अंदाज में किया उसका मैंने कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं की उसको। नहीं, वो लेट एंट्रेंट थे लेकिन थे। मैं कहता हूँ कि हमने उसको, क्योंकि मैं फ्रंट को जब देख रहा था तो मैं तो पीपल्स पार्टी को देख रहा था ना, इसमें हर जमात थी। अभी हम किसी को नहीं कह सकते कि किसने अपना खून नहीं डाला इसमें। हमने कभी नहीं कहा कि हमने डिक्टेटर का मुकाबला नहीं किया, हुप्पे अली में नहीं, बुग़्ज़ माविया में सही, पर किया तो है। तो आप खुद सोचें कि अपने लिए इंसाफ के लिए आप कितने बाज़ारों में, गर्मियों में, सर्दियों में, सहराओं में फिर रहे थे। वो सईद गनी साहब ने कहा था ना कि आपके लिए जुलूस निकालें तो ठीक है, अपने लिए जुलूस निकालें तो गलत है। अब नहीं, अब ये मैं समझता हूँ कि इस बहस को हम समेटते हुए ये सोचें कि आइए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ताकतवर और देखना चाहते हो तो उस ख़तरे का अलार्म जो बज चुका है, जो आपके इर्द गिर्द होने वाला है, उसके मुतालिक भी रास्ता दिया जाए। 1 मिनट रह गया है, जो मौजूद सबसे अहम था उसको अब इस 1 मिनट में आप समराइज कर दें। खतरे का अलार्म बज गया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री आपकी है, डिफेंस मिनिस्ट्री आपकी है, होम अफेयर्स सारे आपके हैं तकरीबन, पंजाब के अलावा। तो इसको कुछ करें ना सर, मतलब कुछ काम करें। हम उसी ताल्लुक, रहमान मलिक साहब फरमाते हैं कि अगर कोई कलदन तंजीम वाला सरबराह अगर इस्लामाबाद आया तो उसे अरेस्ट कर लेंगे। अगर आपको पता है कौन है सरबराह, अगर आपको पता है वो कहाँ है, तो इस्लामाबाद के बाहर अरेस्ट कर लें उन्हें। कुछ करें तो सही। अच्छा किया उसने, कह तो दिया कानून के मुताबिक, तो उसने कहा कि मैं अमल दरामद करूंगा ना। लोग आए, नहीं करते, मेयर नहीं है इस्लामाबाद के। हम सोचिए ज़रा कि वहाँ से लोग आए, जुलूस आया, हमने किसी को रोका? रोकना चाहिए। वो कलदम तंजीमें या तो उन्हें कलदम ना करें या उन्हें रोकें। वो अदम के लोग हैं, कल के अदम के हैं, कल अदम नहीं है, वो कल के अदम के लोग हैं। तो फिर कैंसिल करें इस बात को, शो खत्म। अदम के लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, हमारा शो का टाइम खत्म। व्यूअर्स, आप देख रहे थे सियासत बनाए, facebook.com/सियासत पे जाके आप इस शो पे कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद इसको फिर से भी देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।